बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। कल फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चर उर्दू का पेपर हुआ, यानी 18 तारीख को जो पेपर हुआ। आज हम उस पेपर में आने वाले जो सवालात हैं उनके दुरुस्त जवाबात जो हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस पेपर में जो सवालात आए थे उनके दुरुस्त जवाब कौन कौन से हैं। ये कुछ लोगों ने मुझे जो है वो सवालात भेजे हैं। तो एक तो ये है कि इसमें आपने देख लेना है कि क्या सवालात वही हैं या कोई और तो नहीं है, क्योंकि मैंने तो वही सवालात इसमें शामिल किए हैं जो कुछ लोगों ने मुझे भेजे हैं, और इसकी स्टेटमेंट जैसे मुझे रिसीव हुई है उस हिसाब से ही उनके जवाबात हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि लगन का एक मानी मोहब्बत है, दूसरा मानी बताएं। इसका जवाब होगा बर्तन, और वो बर्तन जिसमें आटा गूंदा जाता है। दूसरा सवाल है बांगे दरा की पहली नज़्म कौन सी है? जवाब होगा हमाला। तीसरा सवाल जो मेरे पास है कि गालिब ने आलम अरवाह के अलावा किस आलम का ज़िक्र किया? दुरुस्त जवाब होगा आलम आबोगिल। चौथा सवाल है कि दीवान गालिब तारीख़ी तरतीब से किसकी किताब है? जवाब होगा कालिदास गुप्ता रज़ा। और पांचवा सवाल है कि दीवान गालिब का पहला एडिशन कब शाया हुआ? जवाब होगा 1841। छठा सवाल कि इमाम साहब ने नमाज पढ़ाई, इसमें नमाज कवायद की रूह से है। जवाब होगा मफूल। और इसी से मुत्तसिल एक और सवाल भी था, यानी जुमला वही था कि इमाम साहब ने नमाज पढ़ाई, जुमले में अलामत फ़ाइल बताएं। तो दुरुस्त जवाब इसका होगा ने। आठवां सवाल है कि इकबाल दरूने खाना किसकी किताब है? दुरुस्त जवाब खालिद नज़ीर सूफ़ी। नौवां सवाल हिंदुस्तानी लिसानियात किसकी किताब है? जवाब होगा मोइनुद्दीन कादरी ज़ोर। और 10वां सवाल है कि फ़िक्र इकबाल का इमरानी मुताला किसकी किताब है? दुरुस्त जवाब है डॉक्टर सदीक जावेद। 11वां सवाल है कि इकबाल की नज़्म तुलूए इस्लाम में किस मुल्क की फतूहात का जिक्र है? जवाब होगा तुर्की। 12वां सवाल है कि ऐसा मज़ाह जिसमें ज़ाहिरी मानी और हों और बातनी मानी और हों कहलाता है? जवाब होगा इसका तंज़। मज़ीद सवाल देखें। सवाल नंबर 13 है हमारे पास कि शेर में ऐसे अल्फाज लाना जिनका आपस में कोई ना कोई वास्ता हो कहलाता है। तो इसका जवाब होगा मुरातुन नज़ीर। स्टेटमेंट जो है वो आगे पीछे हो सकती है। चौथा सवाल नंबर 14 है कि गालिब शायर इमरोज़ व फ़रदा किसकी किताब है? जवाब होगा फरमान फ़तेहपुरी। 15वां सवाल है कि किस नक्काद ने इकबाल की शायरी को 5 अदवार में तकसीम किया? दुरुस्त जवाब है डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला। और 16वां सवाल है कि हम उर्दू मज़ाह के अहद यूसफ़ी में जी रहे हैं, किसका कौल है? इसका जवाब होगा ज़हीर फ़तेहपुरी। 17वां सवाल है कि नए नक्काद के नाम खतूत किसकी किताब है? जवाब होगा इसका नासिर अब्बास नैयर। और 18वां सवाल है कि हसन अस्करी की तनकीदी किताब कौन सी है? नीचे जो ऑप्शन थे उनमें जो दुरुस्त जवाब है वो है इंसान और आदमी। सवाल नंबर 19 तंज़ियात व मुज़हिकात किसकी किताब है? जवाब होगा रशीद अहमद सिद्दीकी। 20वां सवाल है कि इकबाल की नज़्म में किस नज़्म में मर्द मोमिन की मुकम्मल सिफ़ात नज़र आती हैं? जवाब होगा इसका मस्जिद कुर्तबा। और 21वां सवाल है कि तहज़ीबी नावल निगारी की बुनियाद किसने डाली? जो ऑप्शन थे उसके मुताबिक रतन नाथ सरशार दुरुस्त होगा। और 22वां सवाल है जो हमारे पास है वो एक मुहावरा था, उसको मुकम्मल करना था, खाली जगह नहाना। तो इसका जो दुरुस्त मुहावरा होगा वो होगा गंगा नहाना, यानी किसी मुश्किल काम को सरअंजाम देना। सवाल नंबर 23 में जो हमारे पास है वो तरकीब जो है वो पूछी गई थी कि इसको मुकम्मल करें। तो जो दुरुस्त तरकीब होगी वो होगी चरखे नीलोफरी।
سوال نمبر 24 ہے کہ احمد نے پھول توڑا میں فاعل کی پہچان کریں، جواب ہوگا احمد۔ سوال نمبر 25 ہے کہ میں اپنا کام کر چکا، اس جملے میں چکا کیا ہے؟ تو درست جواب ہوگا اس کا امدادی فعل۔ اگلا سوال ہے کہ اردو کی پہلی نقاد خاتون کون ہے؟ درست جواب ممتاز جیری۔ اسی طرح سوال نمبر 27 ہے کہ اردو ناول کی تاریخ و تنقید کس کی کتاب ہے؟ اس کا جواب ہوگا علی عباس حسینی۔ 28واں سوال کہ نیرنگ خیال کے کتنے حصے ہیں؟ درست جواب ہے 2۔ اور سوال نمبر 29 جو ہمارے پاس ہے وہ یہ پوچھا گیا تھا کہ 1904 میں شبلی کی کون سی کتاب شائع ہوئی؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے الکلام کا دوسرا حصہ جو ہے وہ شائع ہوا تھا، لیکن آپشن میں یہ موجود نہیں تھا، ایسا سننے میں آ رہا ہے، کافی دوستوں نے یہ بتایا ہے۔ تو 30واں سوال جو ہے وہ ہے زبان کا ارتقاء کس کی کتاب ہے؟ جواب ہوگا خلیل صدیقی۔ سوال نمبر 31 ہے ایک شعر کا مصرع دیا گیا تھا اور پوچھا گیا تھا کہ کہتا ہوں سچ کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے، تو یہ جو مصرع ہے یہ ہے غالب کا۔ 32واں سوال ہے کہ کس مزاح نگار کی تحریروں یا پھر پوچھا گیا تھا کرداروں میں علی گڑھ کی تصویر کشی ہے؟ تو جواب ہوگا رشید احمد صدیقی۔ 33واں سوال ہے کہ فورٹ ولیم کالج کا افتتاح کس نے کیا؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے لارڈ ولزلی۔ سوال نمبر 34 ہے کہ پنجابی اور اردو میں ماں بیٹی کا رشتہ کس نے قرار دیا؟ تو آپشن جو تھے وہ اس میں یعنی محمود شیرانی کا بھی بتایا جا رہا ہے، اور اگر تو یہ قول کے بارے میں ہے کہ کس کا قول ہے تو اس حوالے سے جواب جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ محمود شیرانی نے پنجابی کو اردو کا ماخذ قرار دیا ہے تو اس حساب سے بھی یہ ماں بیٹی کا رشتہ بنتا ہے۔ تو اگر تو یہ قول ہے تو پھر یہ وزیر اعلیٰ کا جو ہے وہ درست ہے، جو آپشن مجھے بتائے گئے ہیں اس کے مطابق۔ سوال نمبر 35 ہے کہ تفہیم غالب کس کی کتاب ہے؟ درست جواب ہوگا شمس الرحمن فاروقی۔ اور 36واں سوال ہے کہ ڈاکٹر نکلسن نے اقبال کی کس کتاب کا ترجمہ کیا؟ درست جواب ہوگا اسرار خودی۔ مزید سوال دیکھیے گا۔ سوال نمبر 37 ہے کہ پیام مشرق کے حصہ غزل کا عنوان بتائیں۔ درست جواب ہے میں باقی۔ اگلا سوال ہے کہ نالے فراق کس کی جدائی میں لکھی گئی نظم ہے؟ اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے آرنلڈ۔ سوال نمبر 39 ہے کہ میزان اقبال کتاب کس کی ہے؟ درست جواب ہوگا پروفیسر مرزا منور۔ اور سوال نمبر 40 ہے کہ اسلوبیات اقبال کس کی کتاب ہے؟ اس کا جواب ہوگا طارق سعید۔ سوال نمبر 41 ہے کہ اشکلے چھوڑنا کا مطلب بتائیں۔ اس کا جواب ہوگا فضول یا پھر انوکھی بات کرنا۔ سوال نمبر 42 ہے کہ دین کی جمع کیا ہوگی؟ درست جواب ہوگا دیان۔ سوال نمبر 43 ہے کہ زوجہ کا مذکر کیا ہوگا؟ اس کا جواب ہوگا زوج۔ اور سوال نمبر 44 جو ہمارے پاس ہے جو پیپر میں آیا تھا کہ درست لفظ کی پہچان کریں، تو درست لفظ جو ہے یعنی وہ ہوگا کارروائی، یعنی اس کا املا جو ہے وہ ایسے ہوگا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ سوال نمبر 45 ہے کہ اردو نثر میں طنز و مزاح کا سیاسی و سماجی پس منظر کتاب کس کی ہے؟ جواب ہوگا رؤف پاریکھ۔ اور اسی طرح سوال نمبر 46 ہے، اس میں جو ہے وہ ایک شعر کا مصرع دیا گیا تھا اور اس کو مکمل کرنا تھا، وہ کچھ یوں ہوگا کہ ان میں کاہل بھی ہیں، خالی جگہ بھی ہیں، ہوشیار بھی، تو اس میں جو لفظ آنا تھا وہ ہے غافل۔ سوال نمبر 47 ہے کہ ابلیس کی مجلس شورا میں مشیروں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب ہوگا 5۔ پھر پوچھا گیا تھا کہ جملے کی اقسام کتنی ہیں، یہاں یہ نہیں پوچھا گیا تھا کہ بلحاظ صورت بلحاظ معنی، تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کے جملے کی اقسام جو ہے وہ 2 ہیں، یعنی مفرد اور مرکب۔ سوال نمبر 49 ہے کہ نشان منزل کس کتاب کا پہلا نام تھا؟ جواب ہوگا بال جبریل۔
اور 50واں سوال ہے کہ لسانیات پر کون سا ادارہ زیادہ کام کر رہا ہے؟ جو آپشن تھے اس میں جو بتایا گیا ہے اس آپشن کے مطابق ادارہ فروغ قومی زبان، جس کا پرانا نام تھا مقتدرہ قومی زبان۔ سوال نمبر 51 ہے کہ بانگ درا کا دل کس نظم کو کہتے ہیں؟ جواب ہوگا شمع اور شاعر۔ اسی طرح سوال نمبر 52 ہے کہ فعل ناقص کس جملے کا حصہ ہوتا ہے؟ جواب ہوگا جملہ اسمیہ۔ اور سوال نمبر 53 ہے کہ وہ آواز جسے امتیازی حیثیت حاصل ہو کہلاتی ہے؟ جواب ہوگا فونیم۔ سوال نمبر 54 ہے کہ ترقی پسند تحریک سے کس صنف کو فائدہ ہوا؟ جواب ہوگا اس کا افسانہ۔ سوال نمبر 55 ہے کہ اچھا موسم قواعد کی روح سے کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہوگا مرکب توصیفی۔ اور 56 نمبر پہ سوال ہے کہ علم الاقتصاد کی اشاعت کب ہوئی؟ درست جواب ہوگا 1904۔ اور 57 نمبر پہ جو سوال ہے وہ ہے کہ وہ مرکب جو دو اسموں کو ملائے کہلاتا ہے؟ اب یہاں پر بھی سننے میں آ رہا تھا کہ مرکب اضافی بھی موجود تھا اور مرکب عطفی بھی موجود تھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں مرکب ہی دو اسموں کو ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی یہاں پر بھی آپشن میں غلطی جو ہے وہ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ علم الاقتصاد کی اشاعت میں بھی جو ہے انہوں نے 1904 کا آپشن جو ہے وہ نہیں رکھا ہوا تھا۔ سوال نمبر 58 ہے کہ ظرف زماں کی نشاندہی کریں۔ جو آپشن نیچے دیے گئے تھے اس کے مطابق سال جو ہے وہ درست ہے۔ اور سوال نمبر 59 جو آیا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ چراغ تلے کا پہلا سن اشاعت کیا ہے؟ اب جو پہلی بار یہ کتاب شائع ہوئی تھی وہ ہوئی تھی 1961 میں، حالانکہ یہ بھی آپشن میں موجود نہیں تھا۔ سوال نمبر 60 جو ہے ہمارے پاس، جو کہ پیپر میں آیا ہوا تھا، وہ پوچھا گیا تھا کہ کس کا تعلق حیاتی تنقید سے ہے؟ نیچے 4 آپشن موجود تھے، ان میں جو درست جواب ہے وہ ہے کیولر کا، یعنی جن کا اصل نام تھا جوناتھن کیولر، ان کا تعلق جو ہے وہ حیاتی تنقید سے تھا۔ سوال نمبر 61 دیکھیے گا کہ اقبال نے کس کو حکیم حیات کہا؟ درست جواب ہوگا گوئٹے۔ اور سوال نمبر 62 ہے کہ کس کا تعلق لسانیات سے ہے؟ اب یہاں پر پھر 2 آپشن ایسے موجود تھے کہ گوپی چند نارنگ بھی اور ناصر عباس نیّر بھی، تو ان دونوں کا تعلق ہی ویسے اگر دیکھا جائے تو لسانیات سے رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی اب ہم جو ہے نا 2 آپشن جو دیے گئے تھے اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو پھر جواب جو ہے وہ گوپی چند نارنگ ہے، کیونکہ ان کا کام جو ہے وہ لسانیات کے حوالے سے، اسلوبیات کے حوالے سے جو ہے وہ زیادہ ہے۔ سوال نمبر 63 ہے کہ لسانیات کی کون سی شاخ ہے جس میں زبان کی ساخت کا مطالعہ کیا جاتا ہے؟ درست جواب ہوگا توضیحی لسانیات، اگر تو یہ آپشن میں موجود تھا۔ پھر ہے جی سوال نمبر 65 پہ کہ جامعہ اسلامیہ کا قیام، جامعہ ملیہ اسلامیہ کا قیام، یہ 2 سٹیٹمنٹ مجھے ملی ہیں، تو اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو قیام اس کا ہوا تھا 1920 میں۔ اور اگلا سوال جو ہے یہ ایک پنجابی کہاوت جو ہے وہ یہاں پر دی گئی تھی کہ باپ لکھیا نہیں بھلا ماں خالی جگہ بھلی، تو یہاں پر جو درست لفظ آنا تھا وہ تھا پسنہاری۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ عورت جو چکی میں گندم پیسنے والی ہو، یعنی یہاں اس سے مراد ہے غریب اور محنتی ماں۔ مزید سوال دیکھیے گا جو ہمارے پاس سوال نمبر 67 ہے کہ ایسی تحقیق جو پرانے اور موجودہ حقائق کی تشریح کرے کہلاتی ہے؟ جواب ہوگا تاریخی تحقیق۔ اور سوال نمبر 68 ہے جو ہمارے پاس آخری سوال ہے کہ پیام مشرق کا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ جو آپشن مجھے بتائے گئے اس کے مطابق فیض احمد فیض۔ تو مزید اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو وہ آپ کمنٹ میں جو ہے اس کا اظہار کر سکتے ہیں۔ پیپر کی نوعیت جو ہے وہ جو اس سے پہلا پیپر ہوا تھا اس کے مطابق یہ پیپر تھوڑا مشکل تھا، اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ پیڈاگوجی کے حوالے سے جو سوالات تھے وہ انتہائی مشکل تھے۔ تو یقیناً میرٹ جو ہے وہ نیچے رہے گا، میرٹ کے بارے میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔